बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 56 पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था आपने। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 56 तक अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, लेकिन 2-3 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा फिर मैं बयान कर दूँ, ताकि आगे जब आयात हम पढ़ें तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। एक तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को तख्लीक किया, इंसान को पैदा किया, बनाया, तो इस कायनात से खुदा अलहदा नहीं हुआ। कुरान मजीद हमें ये बताता है कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि खल्क़ भी उसी के लिए है और अम्र भी उसी के लिए है, और युदब्बिरुल अम्र भी है, यानी वो मामलात की तदबीर भी करता है। तो लिहाजा ये तसव्वुर कायम करना ये कुफ्र भी है और गुमराही पर मबनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को बनाया और बनाने के बाद वो इस कायनात से बिल्कुल अलहदा हो गया। अब ये कायनात ऑटो सिस्टम पे लगी है, ये ख़ुद ही चली जा रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आयत नंबर 56 और इससे पहले 55 और 54 में इसी बात को बयान किया गया है कि आसमान और ज़मीन का खालिक यही तुम्हारा रब है, और फिर बनाकर तख्लीक करने के बाद वो फिर अर्श पर बैठा। अब यहाँ से यही बात समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के निज़ाम को अपने दस्ते कुदरत में रखा है, और अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है हर मामले में। अल्लाह से कभी भी अपने ताल्लुक़ को कमज़ोर नहीं करना, इसलिए कि वो पैदा करने वाला भी है और वो मुदब्बिर भी है, और वो हर मामले में हुक्म उसी का चलता है। तो लिहाजा खुदा की तरफ ही रुजू हमें करना है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मादी मिसालें देता है, मादियत का ज़िक्र करता है, तो दरहकीकत उसमें हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई होती है, यानी उसमें रूहानियत होती है। यानी जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पानी का ज़िक्र करता है और पानी के ज़िक्र के साथ फिर बंजर और मुर्दा ज़मीन का ज़िक्र करता है, तो पानी उस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। इससे इशारा 2 बातों की तरफ हो जाता है। एक तो ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते या इंसान के मर जाने के बाद उठने पर ईमान नहीं रखते, तो बता दिया कि जिस तरह खुदा पानी से ज़मीन को ज़िंदा करता है, इसी तरह तुम्हें भी अल्लाह उठाएगा। और फिर एक और इशारा इस बात की तरफ हो जाता है कि पानी से जिस तरह ज़मीन मुर्दा होती है, इसी तरह रब के कलाम से, कुरान से मुर्दा दिल भी ज़िंदा हो जाते हैं। तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इस कायनात को बयान फरमाता है, आसमानों को, ज़मीन को, पानी को और दीगर जो मखलूक़ात हैं उनका ज़िक्र करता है, तो उसमें हमारे लिए यही सबक पोशीदा होता है। अब इसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है आयत नंबर 57 में कि वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, कि अल्लाह वही है कि जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। यानी यहाँ पर रहमत से मुराद बारिश है। पहले हवाएं चलती हैं और फिर उसके बाद बारिश आती, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। और फिर उसके बाद फरमाया हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबालदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात। फिर जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं, यानी वो हवाएं, तो हम उसको किसी खुश्क सरज़मीन की तरफ हाँक देते हैं। फिर हम उसके ज़रिए पानी उतारते हैं, और फिर हम उसके ज़रिए से हर किस्म के फल फरमाया कि हम निकालते हैं। कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून।
اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سوچو۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس بات کو بیان کیا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہی خدا ہے کہ جو بارش کو نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی عرب میں بارش کم ہوتی ہے اور ریگستان صحرا اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ ہوئے کہ بارش کی برسات اور یہ سلسلہ وہاں پر کم ہوا۔ تو دیکھیے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جب نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے کہ جو پھر بارش کو برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد ان بادلوں میں کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے، پھر وہ بارش برستی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نتیجہ ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اسی طرح پھر ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور فرمایا کہ اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَاقِدًا، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اس طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے، یعنی تصریف آیات۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پھر بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی مضمون ہے، اسے بار بار مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، پیرائے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یعنی اس سے قرآن مجید کا اعجاز، قرآن کا معجزہ یہ بھی بیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی بیان کو، مضمون کو اگر انسان پڑھتا ہے تو انسان بور بھی ہوتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے، یعنی قیامت کا، آخرت کا ذکر، بارش کا ذکر، ایمان کا ذکر، لیکن انسان اس سے اکتاتا نہیں ہے۔ لیکن ہر بار پڑھنے سے ایک نیا انسان کے سامنے خیال بھی آتا ہے اور انسان ایک نئے دروازے انسان کے لیے کھلتے ہیں کہ جس سے مزید انسان کا ایمان اور یقین خدا کی ذات پر بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا اور ساتھ شکر کرنے والوں کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، یہ بارش کا برسنا، یہ زمین، اور اس میں پھر نباتات، اس میں پھل اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، کھیت بنتے ہیں، یہ سب کچھ نعمتیں خدا کی یہیں سے زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر شکر کا مادہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور جو لوگ شکر کا جذبہ نہیں رکھتے اپنے اندر، ان کا پھر طریقہ زندگی گزارنے کا بھی نافرمانی پر مبنی ہوتا ہے اور کفران نعمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، اپنے امر کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کے ہم انسانوں کو متوجہ کیا کہ وہ خدا پر ایمان بھی لائیں اور پھر خدا کے حکم کے مطابق زندگی بھی بسر کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے آیت نمبر 56 میں بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اس فساد کی، جس فساد کی یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کی جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس پہ وضاحت کر دیں کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیسے فساد ہو سکتا ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار جو ہے وہ کیسے فساد ہو سکتا ہے۔ ایک شخص خدا کو نہیں مان رہا لیکن وہ پیسفلی رہ رہا ہے، وہ اپنی اخلاقی اقدار اور باقی چیزوں کو پورا کر رہا ہے، تو وہ فساد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ خدا کے انکار پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ فساد والے نہیں ہیں، ہر چیز سموتھ چل رہی ہے۔ سب سے بڑا جو فساد یہ پیدا ہوتا ہے نا اس سے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کہ جس کا سب سے زیادہ حق آپ کی ذات پر ہے، آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک ریاست میں آپ رہتے ہیں، ایک نظم میں رہتے ہیں، اور آپ اس کو نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں
اور اپنے باپ کی اتھارٹی کو اور اس کے احسان کو آپ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، یہ اس سے بھی کہیں بڑا جرم اور گناہ بن جاتا ہے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق کہ جو آپ کی تخلیق کا باعث، جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کے لیے رزق مہیا کیا، جس نے زندگی جیسی نعمت آپ کو دی اور جس نے یہ بزم جہان کو سجایا آپ کے لیے، آپ اسی کی ذات کے انکاری بن جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر نہ کوئی فساد ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا حق خدا کا حق ہے۔ والدین جو انسان کے وجود کا باعث بنتے ہیں، اللہ نے ان کے بھی حق کو اپنے حق کے بعد بیان کیا ہے۔ یعنی جہاں پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ اہمیت ہوتی ہے آپ کے خالق کی، آپ کے رازق کی، کہ جو آپ کے وجود کا باعث بنتا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، ان کو بھی خدا یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ تو خدا کا جو مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تو بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو شرک کرنے والے ان کو ظالم بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب قرآن پاک کہتا ہے نا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جو پیغمبر آتا ہے وہ آپ کو کچھ احکام بھی دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دیے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ کچھ طبقات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنی روش کو، ظالمانہ روش کو، مشرکانہ روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سیلف رائچسنس کی نفسیات میں وہ جیتے ہیں۔ تو قرآن ان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ فساد کے حوالے سے یہ بات بتائیے گا کہ ویسے انہوں نے اپنے لیے جو ایتھکس بنائے ہوئے ہیں، مورل ویلیوز بنائی ہوئی ہیں، ان کو یہ اپنے رولز کے تحت تو فالو کرتے ہیں، یا پھر جیسے ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین تھے، وہ بھی ہمیں ڈنمارک میں اس کی نظر آتی ہے پریکٹس، کہ انہوں نے ایک سوشل سسٹم جو ان سے ہے وہ اس کے تحت کسی بھی شخص کی جو ان سے جو غربت ہے اس کو غربت نہیں رہنے دیا، ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ بنا لیا، یا مورل ویلیوز ہو گئی، ایتھکس ہو گئے۔ تو جب ہمیں یہی چیزیں قرآن اور سنت سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں تو مطلب اس وقت انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ بھی یہ ایک ہمارے دین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ مغربی ممالک کی بات کر رہے ہیں، مغربی ممالک کی بات کر رہے ہیں، جی پلیز۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب ہم ان مقامات کو پڑھتے ہیں نا، جی، ان کا تعلق واضح طور پر پیغمبر کے ساتھ ہے، یعنی پیغمبر معاشرے میں موجود ہے، ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، انہیں بلاتا ہے، تو وہ پھر سرکشی پر کھڑے ہوئے ہیں، تعصب کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ پس منظر ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان آیات کا یہ پس منظر ہے کہ پیغمبر دعوت دینے والا، ان کو بلانے والا وہاں موجود ہے، ان کو بلاتا ہے، وہ اس کی طرف نہیں آتے، بجائے اس کے کہ خاموشی بھی اختیار کر لیں، وہ جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، بالکل ماننے والوں کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جنگ کا ماحول اور فساد کا ماحول وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس طریقے سے بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں دیگر اقوام ہیں، اب ایک بات ہوتی ہے کہ جو آپ کو سطحی طور پر نظر آتی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، وہاں پر دیگر معاملات میں وہ بہت سے آگے ہیں ہم سے، یہ ایک علیحدہ پہلو ہوتا ہے۔ ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ جو اہل علم اور اہل دانش، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے نظریات ہیں وہاں پر کیا کیا گمراہی اور کیا کیا غلطیاں موجود ہیں، وہ اس کا تعلق پھر اہل علم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب ہم ایک تہذیب کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا پھر جائزہ لیتے ہیں، آیا کہ اس تہذیب کی بنیاد کیا ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی یا اسلامی تہذیب کی بات کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھی وہاں پر بنیاد کیا ہے، دیگر تہذیبوں کا جائزہ لیں گے تو وہاں پر بھی ہم ان بنیادوں کو دیکھیں گے۔ تو اصل جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ اس بنیاد پر دیکھنا ہوتا ہے۔ باقی قومیں اخلاقیات میں اور بہت سی چیزوں میں اپنے اجتماعی ماحول کو بہتر رکھتے بھی ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور ان کے لیے خدا نے کچھ اصول اور ضوابط بنا دیے جو کامن قسم کے ہیں، جنرل قسم کے، اس پر جو قوم چلتی ہے وہ آگے ترقی کرتی ہے۔ لیکن ہم جب کسی تہذیب کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی بنیاد کو ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں۔
بنیاد کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کو وہ فساد عام آدمی کو نظر نہیں آتا، بالکل صحیح، لیکن وہ بنیادی نظریاتی طور پر وہ جو بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، اس کے اثرات سوسائٹی پر مرتب بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وہ پھر ان معاشروں کو کمزور بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، بارش کی بات ہوئی اور بارش کو خدا کی نعمت قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور نعمت جو ہے نا وہ اس کا نشان قرار دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی آرٹیفیشل جو رین ہے، مصنوعی بارش ہے، اس کو برسانے پہ قدرت اس نے حاصل کر لی ہے، تو پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے اور یہ بڑا اس کا فضل ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، دوسری طرف انسان بھی تو اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ خود اپنا بارش کا جو سسٹم ہے، یعنی بادل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے مصنوعی طور پہ بارش برسانے کے قابل ہے، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو نظام جو ہے نا وہ مقابل آگے معاذ اللہ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، موسم کا نظام ہے، جو بھی ہے، انسان نے صرف اس کی نقل کی ہے، خدا کا وجود، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، یعنی خالق وہی ہے، پہلے دن سے اس نے نظام یہ بنایا۔ انسان اگر خدا نہ خواستہ اتنا متبادل نظام بنا سکتا ہے تو پھر وہ اس سے ہٹ کر کوئی اپنا نظام بنائے نا۔ یہ تو سارا خدا کا چرایا ہوا آئیڈیا ہے نا، انسان نے جو لے لیا تو وہاں سے اس نے سارا کچھ بنا لیا۔ یعنی انسان کو دیکھا، انسان نے تو گاڑی کو بنا لیا، یعنی انجن پورا سسٹم آپ دیکھ لیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر جگر ہے، گردے ہیں، ہارٹ ہیں، یہ پورا نظام ہے انسان کے اندر، وہی کچھ گاڑی کا انجن ہو، وہ جہاز ہے، وہ ایک اس کو دیکھ کر مطالعہ کر کے انسان نے نئی سے نئی ایجادات کی ہیں۔ تو انسان کبھی خدا کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا دسترس سے، قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا۔ بے شک وہ مصنوعی بارش ہی کر لیتا ہے، لیکن مصنوعی بارش بھی تب ہوتی ہے نا جب خدا اپنی بارش نہیں کرتا، جب وہ اپنی بارش نہیں برساتا، وہ بھی حکمت کے تحت ہے، نہیں برساتا، لیکن پھر انسان اپنی طرف سے اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ تو انسان یہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا یہ شعور، یہ علم اور یہ دولت ہے کہ جس کو انسان بروئے کار لا کر اپنے لیے نئی سے نئی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسباب بھی تو اسی کائنات سے ہی وہ لیتا ہے نا، بارش اگر اس نے برسانی ہے تو سارے اسباب اور جو بھی چیزیں اس نے اکٹھی کی ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں؟ وہ اسی کائنات سے جو اللہ کی پانی لے آئے کہیں سے، یعنی پانی کی طرز کی کوئی چیز اپنی بنا کر لے آئے، پھر تو ہے تو سب کچھ وہی جو خدا نے انسان کو دیا ہے، اسی کی نقل مار مار کر انسان آگے چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، روزے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ جی، آپ نے کل کے پروگرام میں روزے کا فدیہ اس پہ بات کی تھی کہ جو بوڑھے لوگ روزہ نہ رکھ سکیں وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ روزہ کی قضا، کفارہ اور فدیہ، ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کفارہ اور فدیہ ایک ہی لفظ ہے؟ ہمارے ہاں یہ دونوں عام طور پہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں پہ روزے کا ذکر کیا، اس کے مان بعد قرآن مجید نے اس کا بھی بیان کیا ہے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں جو ایک یعنی رائے قائم ہو گئی، وہ رائے یہ ہے کہ جو آیت کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض کا اور سفر کا ذکر کیا، مسافر کا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں وہ گنتی کو پورا کر لے، اس کو ناسخ سمجھ لیا گیا۔ اور جو اس سے پہلے والی آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فدیہ دے دے، طعام و مسکین کا لفظ ہے، اس کو منسوخ سمجھ لیا گیا، جبکہ یہ دو آیتیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اپنا اپنا حکم رکھتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو پہلی آیت ہے ایام معدودات سے جو شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مریض اور مسافر یہ وہ ہیں کہ جو اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ استطاعت نہیں رکھتے، یعنی طاقت ہی ان کے اندر نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو لہٰذا وہ فدیہ دے دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی مریض ہے، اس کی مرض اس عالم کو اور اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت ہی مشکل ہے، تو اس کے لیے فدیہ کا راستہ بن گیا۔ اسی طرح ایک مسافر ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت سفر میں رہتا ہے، اب اس کے لیے فدیہ کی ایک صورت بن گئی کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور اسی طریقے سے پھر اسی پر اپلائی کرتے ہوئے جس طرح حاملہ ہو گئی یا جس طرح دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، یہ ساری اسی پر ہم اپلائی کر لیں گے۔
اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ جو فرمائی در حقیقت مشقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جن پر بڑا یہ بھاری ہے، تو ان کے لیے راستہ یہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس سے اگلی جو آیت شہر رمضان الذی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام بیمار، ایک عام مسافر کے لیے حکم بیان کر دیا کہ وہ دوسرے دنوں سے اپنی گنتی کو پورا کر لیا کرے. صحیح. پہلی آیت میں ایسے مریض اور ایسے مسافر کہ جن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک روزے رکھنا، تو وہ فدیہ دیں گے. یہ دوسری آیت میں ان بیماروں اور ان مسافروں کا ذکر کر دیا کہ جن کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، وہ آگے پورا بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ بعد میں رکھیں. تو یہ یعنی آیت کو واضح کرنا ضروری تھا. فدیہ آپ نے پوچھا، تو فدیہ یہاں پر بیان ہو جاتا ہے. یعنی فدیہ قرآن پاک نے یہ کہا کہ وہ 2 وقت کھانا جو ہے وہ جو فدیہ ہوگا وہ دے گا. ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا کھلائے گا. مسکین کو کھانا کھلائے گا. اب ہمارے ہاں بعض علماء نے، بلکہ احناف نے خاص طور پر، وہ فدیہ مقرر کر دیا کہ جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے بس وہ جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا، یہ بیان کیا. لیکن کھانا کھلانا جو ہے نا 2 وقت کا، یہ زیادہ بہتر ہے، جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. اب اس کے بعد جو قضا ہے، قضا ہوتی ہے کہ جیسے انسان سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو انسان اس کی قضا دے دیتا ہے، ایک روزہ رکھ لیتا ہے. اور کفارہ ہوتا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر ارادے سے کوئی ایسی جو نواقض وضو ہیں، روزہ ہیں، ان میں سے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جب روزہ ارادتاً توڑتا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ توڑتا ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، پھر جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، تو پھر اس پر 60 روزے رکھنا یہ اس پر لازم ہو جاتے ہیں. پھر ایک روزہ جو ہے وہ قضا کے طور پر اس کو دینا ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ روزہ آپ رکھتے ہیں تو کن چیزوں سے روزہ آپ کو منع کرتا ہے؟ یعنی ازدواجی تعلق سے اور کھانے پینے سے. یہ 3 باتیں ہیں نا. اب ایک آدمی یہی کام کر رہا ہے، ارادتاً جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو اس پر پھر کفارہ لازم ہوتا ہے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم، آپ سوال کریں. امان صاحب، آپ کی گفتگو سے میں نے ایک سوال لیا ہے کہ عرش کا آپ نے ذکر کیا، تو عرش کے سائے سے یا عرش عظیم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لفظ ہے یہ دیگر مذاہب میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان دا تھرون آف گاڈ، خدا کا عرش. اس سے مراد صرف خدا کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کی بادشاہت ہے. اچھا، یہ مراد ہے کہ جسے ہم نے یہاں پر بھی پڑھا نا کہ ثم استویٰ علی العرش. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں اللہ نے بنا دیا. پھر یہ نہیں کہ بنانے کے بعد وہ بالکل علیحدہ ہو کر بے پرواہ ہو کر بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر ثم استویٰ علی العرش، یعنی پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. یعنی یہاں سے مراد یہی ہے کہ یعنی اس کائنات کی باغ ڈور جو ہے وہ پھر اسی کے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کھلا چھوڑ دیا بس. یہ مراد ہے نظم کائنات سارا خدا کے ہاتھ میں، خدا کی بادشاہت، خدا کا اقتدار اور اس کی حکومت ہے. اچھا، پھر ابھی گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن سے جو ہے وہ دل زندہ ہوتے ہیں، یہ قرآن سے مردہ دل جو زندہ ہوتے ہیں. تو جب ہم تراویح وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور اسی طرح رمضان میں خاص ماحول ہوتا ہے، یہ جو قرآن پاک کا دورہ ہوتا ہے، یہ پورے 30 دنوں میں پورا قرآن پاک کمپلیٹ کرنا ہے، تو جب تک ہمارے دل متاثر نہیں ہوں گے، ہم ترجمہ نہیں سمجھیں گے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے. اور کئی جگہوں پہ قرآن پاک کی آیات کی وضاحت جو ہے احادیث کریمہ سے بھی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو مردہ دل کیسے زندہ ہوں گے اگر ہم قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے؟ اہل اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ انہوں نے کوالٹی میں پڑھا سمجھا. اچھا، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ آج ہم نے کتنے پارے ختم کر لیے، کتنے رکوع پڑھ لیے. اچھا، یہ چیز ان کی پیش نظر کبھی نہیں رہتی تھی. وہ ایک ایک آیت پر بھی بڑا بڑا وقت لگا دیا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی، امام مالک اور دیگر علماء، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کا ذوق اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق، تمسک بالقرآن،
یہ سب سے اہم ہوتا تھا۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ روایت اور یہ ریت چل پڑی کہ ہم تراویح میں بھی قرآن کو بالکل ہی ناسمجھی میں اور بالکل بے سمجھ ہو کر ہم قرآن پاک کو پیچھے سنتے رہتے ہیں، اور جو وہ پڑھتے ہیں حروف الفاظ تک کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ایک رفتار چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، اور اس کا کوئی یعنی آپ کہہ لیجیے کوئی نتیجہ نہیں ہے خدا تعالیٰ کے ہاں بھی آخرت میں بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پاک سے محبت اور تعلق تمسک اپنا بنائیں اور قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں۔ اور وہ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غالب کو آپ یہ نہیں کہ پڑھیں بلکہ غالب میں رہیں، اقبال کو پڑھیں نہیں بلکہ اقبال میں رہیں۔ یہ جو رہنا ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت انسان کو ذوق دیتا ہے، انسان کو حلاوت، انسان کو مزہ آتا ہے اس چیز کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا اسی طرح کا تعلق، یعنی ہم قرآن مجید میں رہیں تو تب قرآن مجید کا حق ادا ہوتا ہے۔ حق تو خیر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم قرآن پاک سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ہمارے سب لوگ بھی تو ہمارے یہاں ہم نے ان کی ذہنیت بنانی ہے، جیسے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، لیکن ہمارا زیادہ تر جو یہ طبقہ جو لوگوں کو دعوت دین دیتا ہے، ان کی طرف سے بھی یہ شاید پریشر ہوتا ہے کہ بھی اگر ایک مکتبہ فکر سے قرآن پاک کی کمپلیشن ہو رہی ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ زیادہ متوجہ ادھر ہوتے ہیں، جی کم از کم ہم نے پورا قرآن تو پڑھا، پورے قرآن کا اجر و ثواب ہمیں ملا سننے سے۔ تو یہ کوئی مقابلے بازی کی وجہ سے بھی ہم اس چیز کا انیشیٹو نہیں لے پاتے کہ ہم کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے، لیکن جتنا پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگوں کے مردہ دل زندہ ہوں، لوگوں کے دل اٹیچ ہوں۔ لوگ تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں تھک گئے یا ادھر ادھر توجہ تقسیم کر لیتے ہیں کہ کب تراویح کمپلیٹ ہوگی۔ طریقہ تو ہر جگہ ایسی صورتحال نہیں ہے، بہت سے مقامات اور مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن بہت ہی ترتیل کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں کافی کم ہے لیکن۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید جتنا تلاوت ہوتا ہے وہ بیٹھ کر، ترویحہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ راحت حاصل کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں۔ اس میں عرب میں بھی یہ طریقہ ہے کہ قہوہ پیتے ہیں، کچھ اس طرح آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو ہمارے ہاں بھی کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، درس دیا جاتا ہے، جو اب آگے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو سنا جائے۔ میرا مقصد ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا یعنی کہ بالکل ایسا نہیں کہ نفی ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ والی طریقے اختیار کرنے چاہیے، یا جتنی یعنی زیادہ تر لوگ اسی طریقے پہ چلیں، اس حساب سے نہیں ہے۔ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور خاص طور پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے لوگوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ تراویح بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ تھک کر ٹوٹ کر آپ گر پڑیں، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی عبادت بھی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جتنی انسان کر سکے اور قرآن مجید سنے، پڑھ سکے، وہ سب سے اچھا طریقہ وہی ہے۔ صحیح۔ ہمارے صاحب، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشہ نشین ہو جاتے تھے، تو اس سے کیا پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی تربیت کے جو پروگرامز تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، ملنا جلنا چھوڑ دیتے تھے، باقی معاملات ختم ہو جاتے تھے لوگوں سے جو ہے نا وہ ملاقات کے؟ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشہ نشینی کا ذکر اس طرح ہمیں نہیں ملتا۔ آپ اعتکاف آپ بیٹھا کرتے تھے رمضان میں، اور اعتکاف کو آپ نے کہا کہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے، یعنی خلوت نشینی یہ ہے میری امت کی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اس لیے کہ انسانی مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ علیحدگی بھی چاہتا ہے، کچھ خلوت بھی چاہتا ہے، اور وہ کچھ وقت ایسے بھی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ انسانی رجحان ہے، نفسیات ہے، طبیعت ہے۔ اس کا رسول اللہ نے پھر یہ علاج بتایا کہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان ہے، اس پر ہم پہلے ایک دفعہ بات کر چکے کہ آپ کے اکثر رمضان وہ جہاد میں گزرے، مصروفیات میں آپ کے گزرے، یعنی یا تو مدینے سے آپ باہر ہیں، کہیں پر جہاد میں مصروف ہے، یا کہیں سے واپس آ رہے ہیں، یا کہیں پر جانا ہے، یا پلاننگ کر رہے ہیں، آپ منصوبہ بنا رہے ہیں، اس میں گزرا۔
تو ایک رمضان ہمیں ملتا ہے کہ جو بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ آپ مدینے میں رہے ہیں. یعنی جیسے ہمارے ہاں رمضان گزرتا ہے، ہمارے ہاں جو یہ تصور بن گیا نا مذہب دین کا اور دنیا کا، جو فرق ہم نے پیدا کر دیا ہے، اس فرق سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں دکان پہ بیٹھ کے حلال کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو یہ شاید دنیا ہے، لیکن میں یہ چھوڑ کر جب جا کر مسجد میں بیٹھوں گا تو یہ دین ہے، یہ عبادت ہے. بالکل صحیح. یہ میری عبادت بنے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، ایمانداری سے کریں، تو وہی آپ کا جو عمل ہے وہ عبادت ہے اور وہی اللہ کے ہاں نیکی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی روشنی میں. ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ سوال کر رہے تھے. ہمارے صاحب روزے کی اقسام اگر آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے، روزے کی کل کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیے ہمارے فقہا نے ان کو اقسام میں بیان کیا ہے. اچھا. لیکن ایک تو سہولت چلیں اس سے ہو جاتی ہے ہمیں بات سمجھنے میں، اور جب وہ کیٹاگرائز کر دیتے ہیں فقہائے کرام، جی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین، تو اس سے کافی آسانی پھر ہو جاتی ہے. فرض تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان مومن اس پر وہ مکلف ہے کہ وہ روزہ رکھے. رمضان کی جیسے روزے ہوتے ہیں وہ تو فرض ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی نظر مان لیتا ہے، تو اب وہ جو نظر کا روزہ ہے وہ بھی واجب یعنی لازم ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ جس نے یہ منت مانی، نظر مانی، تو وہ روزہ رکھے. اب اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں. ایک نظر ہم کہتے ہیں معین، ایک غیر معین ہم کہہ دیتے ہیں. معین ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ نے کوئی خاص مہینے، خاص دن آپ نے مان لی اپنے لیے، ٹھیک ہے، مانے، تو وہ آپ اس کو معین کہہ دیتے ہیں. غیر معین ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ میرا کام ہو جائے تو میں جب بھی 10 روزے رکھوں گی، یا 1 مہینے کے روزے رکھوں گی، یا 1 روزہ رکھوں گی، تو وہ آپ پھر اس کو غیر معین کہہ دیتے ہیں. لیکن ہمیشہ اس معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو لہٰذا کوئی بھی آپ نے نظر مانی ہے تو اس کی آسان شکل جو ہے اپنے لیے وہ آپ نظر کی رکھیں. یعنی 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، جو اور کچھ نہیں تو کوئی میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گی، یا اتنے کوئی نفل ہیں تو وہ، تو گویا کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. صحیح. ایام بیت کی روزوں کا بھی ذکر ایک خاتون نے بھیجا ہے کہ بھئی اگر جیسے 13، 14 اور 15 کے روزے ہوتے ہیں، اس میں سے کہتی ہیں اگر 13 کا روزہ مس ہو گیا ان سے تو کیا وہ 14 اور 15 کا پھر رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ سنت ہیں، اور ان معاملات میں کوئی اس طرح اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کہے جی میں نے اگر یہ نہ رکھے تو شاید میرے روزے نہیں ہوں گے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیت ہے، اس کے علاوہ آپ ہر مہینے کوئی نہ کوئی روزہ رکھتے تھے. جیسے پیر کا روزہ ہے، کوئی جمعرات کا روزہ ہے، کوئی بدھ کا روزہ ہے، جمعے کا روزہ ہے، گائے بگائے آپ روزہ رکھا کرتے تھے. بلکہ آپ جب صبح کی نماز پڑھ کر جب آپ تشریف لاتے تھے گھر تو آپ پوچھا کرتے تھے بھی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں کھانے، فرماتے چلو آج پھر ہم روزے سے، تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو یہ ہے. جی. باقی اگر کوئی ایام بیت کے 13، 14، 15 کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی سنت ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ رکھ لے. اگر نہیں رکھ سکتا تو جب بھی موقع ملے تو روزہ رکھ لے. یہی سوچ لے کہ رسول اللہ مہینے میں 2، 4، 5 روزے رکھا کرتے تھے، تو میں آپ ہی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو چلے آج پھر ہم روزے سے ہیں. اگر ایک شخص ان انٹینشنلی سارا دن بھوکا رہ لیتا ہے، یعنی اس کو ٹائم نہیں ملتا ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، وہ پانی بھی نہیں پیتا، اس طرح مصروف رہتا ہے، تو وہ دوپہر کے بعد یا مطلب دن کا کافی حصہ گزرنے کے بعد یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب چلیں کچھ کھایا تو ہے نہیں، دن تو گزر گیا تو چلو روزہ ہی صحیح. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ روزہ ہو جائے؟ دیکھیے جو فرض روزہ ہے نا اس کے لیے تو یہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے آپ کی نیت یا ارادہ ضروری ہے. آپ جب سحری اٹھ کر کریں گے تو آپ کی سحری ہی نیت ہوگی کہ آپ نے آخر میں سحری کی روزہ رکھنا. تو باقی جو معاملات ہیں، مثلا کوئی نفلی معاملہ ہے تو اس کے لیے اگر انسان اس طرح بھوکا رہتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے تو
اس کا روزہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ مان صاحب اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی بات ہے کہ رمضان میں اس کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور جب دن چڑھ گیا 10-11 بجے اٹھا، 10 یا 11 کا کوئی ٹائم ہو، تو کیا اس وقت بھی وہ کنٹینیوٹی روزے کی شمار کر سکتا ہے کہ چلے جی میں نیت کر لوں؟ دیکھیں زوال سے پہلے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، نصف النہار سے پہلے فقہائے کرام نے اسی بات کو بیان کیا ہے جی کہ واضح بات ہے کہ جب آپ نیت کر رہے ہیں جی جی تو یعنی آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو اس کی نیت تو ہوتی ہے نا، جی واضح بات ہے۔ ہاں جی اب یہ ہے کہ بھئی کوئی سارا دن کچھ نہ کھائے اور افطاری کے وقت پہنچے تو کہ یار چلو آج میں نے روزہ میرا گزر گیا، تو اس طرح نہیں ہے۔ یعنی یہ فرض روزے میں نہیں جب آپ نیت کریں گے، پکا ارادہ کرتے ہیں یا نیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر رات کو کوئی اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں سحری کے ٹائم اٹھوں نہ اٹھوں، وہ رات کو نیت کر کے سو جائے۔ اب جب بھی وہ اٹھے گا تو وہ حالت روزہ میں ہوگا۔ صحیح۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا، مثلا سو گیا، تھکاوٹ ہے، سحری کے لیے اٹھنا کیا نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، جب اٹھے گا تو وہ روزے سے ہوگا، اس لیے کہ اس نے رات کو اس کی نیت کر لی تھی۔ تو یہ اس صورت میں بھی ہے نا، یہ فرض کا معاملہ۔ دیکھیے زکوٰۃ ہے، آپ کوئی کہے جی میں پورا سال بانٹتا رہتا ہوں پیسے تو لہٰذا میری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مجھے اب حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ حساب کتاب اندازہ ضرور لگائے کہ بھئی مجھ پر کتنی زکوٰۃ مجھ پر لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی فرض نماز ہو، کہتا ہے میں نیت نہیں کرتا، میں بس پڑھتا ہی رہتا ہوں، میری فرض بھی ادا ہو جاتی ہوں گی، میرے واجب بھی ادا ہو جاتے ہوں گے، میرے نفل بھی ادا ہو، تو اس طرح نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پوری نیت اور ارادے کے ساتھ بجا لانا یہ لازم ہے۔ صحیح۔ امن صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نفل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا آنا اور عبادت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ان کا جو رجوع ہے، یہ در حقیقت اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو انسانوں سے متعلق حقوق ہوتے ہیں وہ انسانوں کے معاف کرنے پر یا آپ کی ادائیگی سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔